तो कपड़ा नहीं, रोता पीटता आ गया, कहने लगा शायद कोई कारोबार रोजगार बताइए क्या करूं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, ना कपड़े में लगता है। वो कहने लगे देख यार इस तरह कर, दुनिया में जितने पेशे हैं ना कारोबार के, दस्तम वस्तम जो भी है 300-400 पेशों की ना तू पर्चियाँ बना के लेके आ और एक लोटे में डाल के लेके आ, कुरान ताली करेंगे, अल्लाह से पूछेंगे कि तेरे लिए कौन सा पेशा बेहतर है। वह लाख 300 पर्चियाँ मुख्तलिफ पेशे लिख के ले आया, लोटे में डाला शेख अहमद खजिया ने, उसको घुमाया, जब घुमाया उससे कहा पर्ची निकाल। उसने पर्ची निकली तो उसमें लिखा था कि पेशा क्या है, चोरी। क्या चीज़? चोरी। उसने कहा चल भाई अब चोर बन जा, चोरी कर। उसने कहा शेख सारी उम्र किसी के माल की तरफ आंख उठा के नहीं देखा हैं, भूखा मर गया, किसी का निवाला नहीं उठाया, आप कहते हैं चोर बन। वो कहने लगा भाई मुझे नहीं पता, या तो अल्लाह से पूछना नहीं था, कुरान डाली तो हमने अल्लाह से पूछने की नहीं, अल्लाह ने कहा चोर बन तो चोर बन। ठीक। अब मुझे एक बात बताइए कि कोई दुनियादार जो कहेगा जो खुदा ने कहाँ से कह दिया उसे चोर बन, खुदा तो चोर बन, तो उन्होंने कहा कि अब तू चोरी तो तुझे करनी पड़ेगी। ठीक है ना जी। अब वह इनाम क्या हुआ, जाके चोरों के रात को एक ग्रोह में शामिल हो गया। वो बहुत खतरनाक किस्म का ग्रोह था। सरदार ने कहा भाई वो कुछ करना पड़ेगा जो हम कहेंगे। उसने कहा ठीक है, जब चोरी करनी है तो आपकी बात माननी है। अब उस ग्रुप ने क्या किया, उसी रात एक नज़दीकी शहर का ताजरों का काफिला था, उसको लूटा और हर डाकू की एक ही ड्यूटी थी कि वो एक बंदे को कत्ल करे। उन्होंने सारे ताजरों को कत्ल कर दिया, उनका माल लूट लिया। लेकिन जो अमीर तरीन आदमी था नज़दीकी शहर का, उसको उन्होंने कत्ल नहीं किया। उन्होंने साथ ले जाओ, इसका सामान ज़्यादा है, इसके पास माल ज़्यादा है, जब इससे सारा माल बरामद करेंगे फिर इसे कत्ल करेंगे। उसको उसके अपने ठिए पर गिरफ्तार कर रस्सियों से बांध के ले आए। जब वहाँ पर आया उसका माल शाल उन्होंने सारा तलाश करके निकाल लिया, तो उससे ये कहा, जो नया चोर था अहमद खजिया का मुरीद, जो नया चोर था, उससे कहा भाई इन सब ने एक कत्ल कर दिया, 13 नंबर है तो इसको कत्ल कर, कि तू इसको कत्ल कर। उसने दिल में सोचा यार कमाल है, बड़े जालिम लोग, कितने इन्होंने कत्ल कर दिए। सरदार ने उसे खंजर दिया, इसको मार, उसने उठा के सरदार के सिर में ही मार दिया, सरदार के सिर में मार दिया। सरदार जब कत्ल हो गया तो बाकी कारिंदे उसके वैसे डर के भाग गए, हमें बिना कत्ल कर सारे भाग। अब उसने उसको रस्सी खोली उस ताजिर की और उसने कहा भाई अपना सामान उठा और भाई तू आज़ाद है, चला जा। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, तूने मेरी ज़िंदगी बचाई, मैं शहर का अमीर तरीन आदमी हूँ हैं, तूने मेरी ज़िंदगी बचाई, मेरा माल बचाया, मैं तुझे इस तरह नहीं छोड़ूंगा, तो मेरे साथ शहर चल। वो शहर चला गया, वो करोड़पति था उस ज़माने में। तो उसने सुबह अपनी आधी जायदाद, अपनी आधी दौलत उस शख्स के नाम कर दी। दोस्तों बात समझ आई है? बात समझ आई दोस्तों? नहीं है? तो अब मुझे बताइए, शेख को तो पता था ना कि एकदम इसका मालदार किस तरह हो सकता है, उन्होंने तो जायज़ तरीके से उसको मालदार करना था ना। तो बात असल में ये दोस्तों कि और ये कामदीन की क्या बात है, तो मैं ये कर रहा था कि मिसबाहुल आशिकीन रहमतुल्लाह तआला अलैह की नस्ल में से मौलाना अहलुल्लाह आपके वालिद मोहतरम औलाद नरीना से महरूम थे। आप अपने शेख अब्दुर्रहमान लखनवी के पास हाजिर हुए, कहने लगे हजूर औलाद नरीना से महरूम हूँ, एहलिया जो है फिर उम्मीद से है, कोई दुआ फरमाए। अब्दुर्रहमान लखनवी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ये कामिल अता फरमाएगा कि वक्त के बड़े बड़े इमाम जो हैं उसके सामने सजदा रेज़ हो जाएंगे, उनके कदम बोसी करेंगे। और फिर वक्त ने साबित किया, अब्दुर्रहमान लखनवी की वजह से आपका नाम फजल रहमान रखा गया। फजल रहमान नाम नहीं है, फजल रहमान, यानी ये फजल रहमान का फजल है, यानी उस वली कामिल के फजल की बात हुई कि फजल रहमान जो है वो मतलब है जिसे कहना चाहिए उनकी वजह से। आप 3-3.5 साल की उम्र से बाकायदा नमाज पढ़ते थे, किसी के बगैर बताए। एक मरतबा आपके वालिद मोहतरम कहीं जा रहे थे, अभी आपकी उम्र 4 साल की नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि चलो फजल रहमान मैं कहीं जा रहा हूँ तो मेरे साथ चलो। उनके वालिद को तोता पालने की आदत थी, उन्होंने तोते का पिंजरा भी ले लिया। रास्ते में एक अमरूदों के बाग से गुजरे, उनके वालिद ने 2 अमरूद तोड़ के ना पिंजरे में डाल दिए। जब पिंजरे में डाल दिए
تو مڑ کے دیکھا تو مولانا شاہ پرزبان کے لیے مراد آبادی وہیں کھڑے ہیں. آپ کا بیٹا چلتے کیوں نہیں؟ فرمایا آپ نے مالک کی بغیر اجازت کے طوطے کے لیے امرود جو توڑے ہیں، جب تک مالک یہاں نہیں آ جائے گا اس وقت تک میں کھڑے ہی رہوں گا، اسے بتائے بغیر نہیں جاؤں گا. ان کے والد نے کہا کہ یہ امرودوں کا مالک میرا دوست ہے، اس کو مجھے اختیار دیا ہے جتنے مرضی امرود توڑ لوں. انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں جاؤں گا. تو پھر آپ کے والد محترم نے ان کو سینے سے لگایا اور پنجرے میں سے دونوں امرود نکال کے وہاں پر واپس کر دیا. یہ تو بچپن کی باتیں ہیں، بہت ساری مطلب ایسی کی باتیں ہیں. خواتین جو تھیں محلے کی آتی تھیں چھوٹی چھوٹی باتیں سننے کے لیے. آپ خوبصورت انداز میں بچپن میں درس دیا کرتے تھے، اور خواتین جو تھیں نا وہ محبت سے سنا کرتی تھیں. بہرحال آپ دہلی تشریف لے گئے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے درس دینے کے لیے. اس وقت آپ کی عمر جو ہے 15-16 سال تھی. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے اتنی محبت کرتے تھے، وہ کہتے تھے اگر یہ بچہ جو ہے میرے پاس 4 مہینے رہ جائے تو میں اس کو کامل بنا دوں دوسرا علم. علماء جانتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان. تو دوستو لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، میری والدہ چونکہ ضعیف ہے، انہوں نے 1 مہینے کی اجازت دی تھی، لہٰذا میں 1 مہینے سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتا. پھر آپ وہاں تشریف بھی لے آئے. اس کے بعد آپ نے دوبارہ جا کر تمام اپنی تعلیم جو تھی شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مکمل کی. 17 سال کی عمر میں آپ دہلی تشریف میں دہلی میں ہی حضرت شاہ محمد آفاق دہلوی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے امام حضرت مجدد دہلوی سرکار کے پڑپوتے حضرت شاہ محمد زبیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلفاء کا شمار ہوتا. ان کے پاس حاضر ہوئے اور ٹھیک 1 ہفتے کے اندر اندر شیخ نے آپ کو نہ صرف کامل بنا دیا بلکہ خلافت بھی عطا فرما دی. لوگوں نے اعتراض کیا تو آپ نے کہا بات صرف اتنی ہے کہ فضل رحمان چراغ، تیل اور بتی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. چراغ، تیل اور بتی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. میں نے تو صرف دیا سلائی جلائی. میں نے تو صرف دیا سلائی جلائی. دوستو اس کے بعد پھر بڑی لمبی داستان ہے. وہاں سے نکلنے کے بعد مختلف سفر کرتے ہوئے آپ نے آ کے گنج مراد آباد شریف میں قیام کیا، اور اس کے بعد وہاں آپ سے بے شمار کرامات ہوئی. ڈاکٹر علامہ سر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے حضور میں اس لیے آیا ہوں کہ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نبی پاک ان کی زیارت کرا دے. تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا ارے اقبال ہیں؟ انہوں نے کہا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے جس سے مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ اقبال پڑھنے پڑھانے کو چھوڑو، محبت سے زیادہ درود شریف پڑھو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود راضی ہو جائیں گے تم سے. تو اس وجہ سے انہوں نے 1.25 کروڑ درود پاک پڑھا تھا. سمجھے دوستو؟ اور نہرو کا جو والد تھا موتی لال نہرو، ایک مرتبہ آپ کے پاس اپنے بیٹے کو لے کے حاضر ہوا دعا کرا، لیکن اس نے جواہر لال کو باہر بٹھا دیا، خود اندر چلا گیا. جب وہ اندر گئے تو آپ نے اسے کہا یہ انگریزوں کی حکومت ہے، ٹھیک، ابھی ہندوؤں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ شاید پاکستان ہندوستان بنے گا. تو آپ نے پوچھا اس کے والد سے، یہ کہا بھائی موتی لال تم ہندوستان کے مستقبل کے وزیر اعظم کو باہر کیوں بٹھا کے آ گئے؟ غور کیا آپ نے کہ ہندوستان کے مستقبل کے وزیر اعظم کو باہر بٹھا کے کیوں آ گئے؟ تو اس نے کہا حضور باقی یہاں روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، قید ہونے کا خطرہ ہے. فرمایا جو ہم نے کہہ دیا سب کہہ دیا. ایسے ہی سنت کی پابندی کا یہ عالم تھا. ایک دفعہ مولانا اشرف علی تھانوی کے ساتھ کچھ تاجر جو تھے وہ گئے، تو مولانا صاحب پہلے اندر چلے گئے، تاجر بعد میں داخل ہو رہے تھے. اب تاجر جب داخل ہو رہے تھے تو آپ صحن میں بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے کہا نکالو 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 نکالو. وہ تاجر یہ سمجھے کہ شاید ہمیں کہہ رہے ہیں نکالو نکالو نکالو. وہ واپس جا کے باہر بیٹھ گئے. تو آپ نے بعد میں مولانا صاحب سے کہا کیا بات ہے بھی تمہارے ساتھ جو مہمان تھے وہ کیوں بھاگ گئے؟ کہا حضور پتہ نہیں. ان کو بلایا، ان سے پوچھا کہ تم کیوں بھاگ گئے؟ کہ حضور آپ نے تو کہا تھا نکالو نکالو. آپ نے کہا کمال کرتے ہو،
بھئی تم سب نے مسجد میں بایاں پاؤں داخل کیا تھا پہلے، تو میں کہہ رہا تھا نکالو نکالو دایاں پاؤں داخل کر دو، کہ نکالو نکالو دایاں پاؤں داخل کرو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ سب جو شرمندہ ہوئے انہوں نے معذرت کی۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب 3 مرتبہ تشریف لے گئے دوست۔ اور ایک بات کا میں ازالہ کرتا چلوں، لوگ اب بہت سارے لوگ اب بھی نواب صدیق الحسن خان بھوپالی کو اہل حدیث مکتبہ فکر سے جانتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ انہوں نے مولانا شاہ الرحمان گنج مراد آبادی کے ہاتھ پر توبہ کی تھی، اور توبہ کرنے کے بعد آپ ہی کے کہنے سے ان کی بیگم بھوپال سے شادی ہوئی تھی۔ بیگم بھوپال جو ہے وہ اس زمانے میں لنگر خانے میں 1000 گندم کی بوری بھیجا کرتی تھی بھوپال اس زمانے۔ اور جو لندن میں سب سے پہلی مسجد ہے جس کو مسجد شاہ جہانی کہتے ہیں دوستو، وہ آپ ہی کے حکم سے انگریز حکومت نے وہاں پہ بنائی۔ ہوا اس طریقے سے تھا کہ ملکہ وکٹوریہ اول جو تھی وہ لاہور تھی، تو اس نے جب سنا آپ کا نام تو اس نے اپنے گورنر یو پی سے کہا کہ پیر پادری فضل الرحمان کے پاس جاؤ اور دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صاحب اولاد کر دے۔ تو اس وقت گورنر کے آنے کی اطلاع ہوئی، لیکن آپ اپنے درس حدیث میں محب رہے، اس لیے کہ آپ درس حدیث کے بغیر 1 منٹ رکتے تھے، اور درس حدیث دینے کا یہ عالم تھا کہ آپ کے پیر جماعت علی شاہ صاحب، مولانا اسرار صاحب، مولانا شاہد اللہ خان صاحب بریلوی، شاہ سلمان پھلواری، یہ لوگ شاگرد ہوا کرتے تھے۔ شاہ سلمان پھلواری کیا کہتے ہیں؟ اچھا ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نماز میں بھی اور درس دیتے ہوئے بھی 2 مسلے بچھایا کرتے تھے، ایک اپنے لیے ایک ساتھ میں۔ یہ لوگوں کو بہت کم راز پتا تھا۔ شاہ سلمان پھلواری نے یہ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب حضرت ہمیں درس حدیث دے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بالواسطہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ جب آپ کسی طرف سے توجہ کرنے لگتے ہیں تو مڑ کے اس مسئلے کی طرف دیکھتے ہیں، پھر جانے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ سمجھ جائیں کہ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ کس مقصد سے ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا دوستوں کہ آپ بات کہاں چلے گی، درس حدیث کا سلسلہ جو تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس وقت آپ کا عالم نزا آیا تھا اس وقت بھی آپ نے یہی کہا تھا کہ بھئی درس حدیث کوئی حدیثیں سناؤ، میں چاہتا ہوں کہ میرا دم نکلے تو آقا کی حدیث سنتے ہوئے نکلے۔ ان کو حدیثیں سنائی گئی تو آپ کا دم نکلا تھا دوستوں، بات آپ کی روح نے پرواز کیا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا دوستوں کہ ملکہ جب گورنر کا پیغام آیا تو آپ نے اس بات کو کوئی توجہ نہیں دی۔ کسی نے کہا حضور گورنر آیا، آپ نے کہا دیکھا جائے گا جب آئے۔ جب وہ آیا تو آپ، کیونکہ آپ کی حجرہ تھا وہ کچی مٹی کا تھا اور چٹائی بچھی رہتی تھی، وہیں بڑے بڑے جید لوگ بیٹھے رہتے تھے۔ اتفاق سے گورنر آ گیا، آپ نے اسے وہیں بٹھا دیا۔ اس نے ملکہ کا پیغام دیا۔ ملکہ کا پیغام دینے کے بعد اس نے کیا کیا، آپ نے کہا کہ کیونکہ آپ اپنے پاس ایک مٹی کی چاٹی رکھتے تھے جس میں بتاشے ہوا کرتے تھے، اور جس کے 2 بتاشے دے دیتے تھے وہ صاحب اولاد ہو جایا کرتا تھا۔ تو آپ نے 2 بتاشے نکالے اور اس کو پکڑا دیا، کہا یہ ملکہ سے کہنا کہ کھا لے دونوں سے، اور میاں بیوی سے ہم نے دعا کر دی اللہ اس کو صاحب اولاد کر دے گا۔ تو اس طرح ملکہ جو تھی وہ صاحب اولاد ہوئی۔ جب صاحب اولاد ہو گئی تو اس نے یہ پیغام بھیجا گورنر کے ہاتھ کہ یہ بتائیں کہ آپ کو میں اس معاملے میں کیا خدمت کروں، مطلب کتنی جاگیر چاہیے، کتنے گاؤں چاہیے، کتنا وظیفہ چاہیے۔ آپ نے کہا بھئی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، 2 باتیں مان لو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لکھنؤ سے گنج مراد آباد تک ریل کی پٹری بچھا دو، میرے زائرین کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرے یورپ میں مسجد اور اذان کی اجازت دے دو۔ تو ملکہ کی اس نے فوراً اجازت دے دی۔ آپ نے بیگم بھوپال سے کہا وہ وہاں تشریف لے گئے، اور مسجد شاہ جہانی جو ہے وہ وہاں پہ تعمیر ہوئی۔ آج بھی وہ موجود ہے، میرا بیٹا بیٹھا ہے وہاں جا کے جمعہ پڑھا کرتا تھا جب لندن میں تھا پڑھنا پہ۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے یورپ میں پہلی مسجد جو تھی وہ آپ کی دعا سے۔ دوستوں وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ بے شمار آپ کی کرامت ہے، ایک کرامت بات بتا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ یہ کرامت پرانے دوستوں نے سنی ہوئی ہے، کیونکہ بہت مزدار ہے اس لیے سنانا چاہوں گا کہ آپ کے محلے میں جہاں خانقاہ ہے وہاں پہ ایک شخص تھا، وہ کہنے لگا حضور کوئی چیز بکتی نہیں جو لگاتا ہوں۔ آپ نے اس کو ایک نسخہ دکھوایا،
اور کہا کہ تو اس کی گولیاں بنا لیں، یہ ہر مس کے کام آئیں۔ اس نے گولیاں بنائی، ڈبے میں پیک کر دی، جتنی گولیاں بناتا تھا صبح کو شام کو بک جاتی تھی۔ پیٹ درد ہو، سر درد ہو، بخار ہو، سبھی میں کام کرتے، فقیری نسخہ۔ آپ کے ایک مرید تھے، وہ نائب تحصیلدار تھے، ان کو انگریز حکومت نے کسی وجہ سے سسپینڈ کر دیا۔ تو اس زمانے میں آپ نے اسے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ بھائی تم گورنر سے جا کے ملو۔ تو گورنر جو تھا اس زمانے میں یو پی کا گرمیاں گزارنے نینی تال گیا ہوا تھا، ہمارے مریض سوات ہے نینی تال میں، وہاں گیا ہوا تھا، وہ وہاں پر چلا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی کہا اور بھائی جاتے وقت اس سے گولیاں لیتے جانا۔ اس نے گولیاں تو لے لی، لیکن اس نے دماغ نے کہا نبی گورنر کے پاس کوئی مٹھائی کھٹائی والی بات ہونی چاہیے، یہ پیٹ درد کی گولیوں کا کیا بنے گا؟ تو گولیاں حکم تھا، چلا۔ وہاں پہنچا، وہ جو تھا ملاقات کا کوئی موقع میسر نہیں آیا، تو اس نے اس کے خانسامہ سے کہا یار کسی طریقے سے گورنر صاحب سے ملا لو، ٹھیک؟ تو اس نے یہ کہا اور تمہیں گورنر سے ملنے کی پڑی ہوئی ہے، میری بیٹی کی جان پہ بنی ہوئی ہے۔ اس نے کوئی ایسا پانی پی لیا جس میں کیچوے اس کے پیٹ میں چلے گئے، پیٹ درد کر رہا۔ آپ نے کہا اسے 4 گولیاں گرم پانی سے کھلا دو تو میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے جا کے 4 گولیاں کھلائیں، اس کی بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ اس نے خوب ان کو انڈا مکھن بنا کے اچھا سا ناشتہ کرا دیا۔ اس نے کہا یار ناشتہ تو تم نے کرا دیا، مہربانی کر کے ملاقات کرو۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے جب گورنر کے پاس گیا پوچھنے کہ حضور کیا ناشتہ کریں گے، تو وہ پیٹ دبائے بیٹھا تھا، وہ کہتا تھا مجھے درد ہی بہت ہے، وہ بھی تڑپ رہا تھا۔ اس نے کہا جی وہ ایک بندہ آیا ہے پیر پادری فضل الرحمان کے پاس، اس کے پاس گولیاں ہیں، میری بیٹی نے کھایا، اس کو بھی شفا ہو گئی، آپ کہیں تو میں لا دوں۔ وہ تکلیف میں تھا، اس نے کہا جلدی سے لے آؤ۔ وہ لایا، اس نے گورنر جب 4 گولیاں کھائیں اس کا پیٹ بھی ٹھیک ہو گیا۔ جب پیٹ ٹھیک ہو گیا، وہ تگڑا ہو گیا، تو اس نے کہا بھی پیر پادری فضل الرحمان کے بندے کو لے کر آؤ۔ وہ آیا، اس سے پوچھا بھی تم کب سے آئے؟ اس نے کہا حضور 2 دن ہو گئے آپ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے اپنے سیکرٹری کو بلایا کہ خبردار پیر پادری فضل الرحمان کا جب کوئی آدمی آئے 1 لمحے کی تاخیر کے بغیر مجھ سے ملاقات کرایا کرو۔ اس نے کہا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا حضور مجھے اس طرح سسپینڈ کر دیا گیا نیب سے۔ آپ نے کہا اس کی فائل لا۔ سیکرٹری فائل لے کر آیا تو گورنر نے فائل نہیں کھولی، فائل کے اوپر لکھا پیر پادری فضل الرحمان کا کوئی مرید کبھی ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتا کہ اس کو نوکری سے برخاست کر دیا جائے، ٹھیک؟ لہذا اس کو نہ صرف نوکری پہ بحال کیا جاتا ہے بلکہ 2 اگلے گریڈ میں ترقی دی جاتی ہے۔ تو دوستو چونکہ وقت بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، بے شمار کرامات ہیں آپ کی، یا زندہ صحبت باقی پھر کبھی عرض کریں گے۔ سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے، جو بات اصل میں ان کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے پڑھ کر کیا کرامت ہوگی۔ بہرحال آپ کا وصال جو تھا وہ 22 ربیع الاول رات کو 11 بجے شب ہوا، درس حدیث سنتے ہوئے ہوا، اور حالت یہ تھی کہ اس وقت آپ کے جسم مبارک سے اتنی خوشبو نکلی، اتنی خوشبو نکلی، اتنی خوشبو نکلی کہ جو چیز آپ کے جسم سے چھو گئی وہ ہمیشہ کے لیے معطل ہو گئی، وہ ہمیشہ کے لیے معطل ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت کو جو آپ نے ٹوپی عنایت کی تھی تحفے کے طور پہ، آج بھی جب 24-25 سفر کا عرس ہوتا ہے تو اس کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ پھر جماعت علی شاہ صاحب جب درس حدیث سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا حضور مجھے اپنی غلامی میں لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا جماعت علی تمہارا حصہ میرے پاس نہیں، وہ پنجاب میں، تم وہاں جا کے ملتے۔ اس طریقے سے بے شمار آپ کی کرامات ہیں۔ یا ہاں آخری بات اس کروں، ندوۃ العلماء لکھنؤ کے جو بانی ہیں مولانا عبدالحی لکھنوی، حضرت سن رہے ہیں مولانا عبدالحی لکھنوی، انہوں نے کتاب لکھی آپ کی شان میں، ٹھیک؟ تو انہوں نے بورس ندوی دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے بھی لکھی۔ ان کے والد ندوۃ العلماء لکھنؤ کے بانی مولانا عبدالحی لکھنوی، انہوں نے کتاب لکھی، اور کتاب کے ٹائٹل پہ کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا کہ میں اگر مقام ابراہیم اور حجر اسد کے درمیان کھڑے ہو کر یہ قسم کھاؤں کہ میں نے مولانا شاہ فضل الرحمان بن مراد آبادی سے زیادہ سنت کا پابند شخص نہیں دیکھا تو میں حق بجانب ہوں، میں حق بجانب ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔